बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लामा बेज़ावी रहमहुल्लाह के तर्स के मुताबिक हम सूरह आल इमरान की पहले रुकू की तफसीर कर रहे थे। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा, इस आयत की तफसीर चल रही थी। तो इसके बाद हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हाम कैफ़ यशा, इस आयत की तफसीर चल रही थी। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह माँ के पेट में मुख्तलिफ़ सूरतें बनाता है। यह अल्लाह ताला के वजूद और हमेशा ज़िंदा रहने पर दलील है कि हमेशा से तस्वीरें रब्बुल आलमीन ने बनाई और आइंदा भी जितने इंसान पैदा होंगे उनकी तस्वीरें रब्बुल आलमीन बनाएंगे। तो रब्बुल आलमीन के कायम होने और हमेशा ज़िंदा रहने पर यह दलील है। आगे फरमाते हैं, वलिस्तिदलालु अला अन्नहु आलिमुन बिइत्क़ानि फ़िअलिही फ़ी ख़ल्क़िल जनीन व तस्वीरिही। फरमाते हैं और इस आयत से इस बात पर भी दलालत होती है कि रब्बुल आलमीन अपने काम को माहिराना अंदाज में करने का इल्म रखते हैं जनीन के तख्लीक के तौर पर, कि वो माँ के पेट में इसकी शक्ल बना देता है, इसकी शक्लें बनाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने काम में इतने माहिर है कि माँ के पेट में अंधेरों के अंदर जो है इंसान की शक्ल बना देता है और बच्चों की शक्लें बनाते हैं। तो ये इंतहाई महारत पर रब्बुल आलमीन वो काम करने में इतने माहिर है जो किसी के बस में और ताकत व कुदरत में नहीं है। यही फ़र्क है खालिक और मखलूक का कि रब्बुल आलमीन किसी चीज़ से आजिज़ नहीं है और मखलूक आजिज़ है। उसको एक हद तक कुदरत दी गई है, उससे बढ़कर काम उसके वसअत में और इस्तिताअत और ताकत में नहीं है। आगे फरमाते हैं, वक़ुरिया तसव्वरकुम लिनफ्सिही व इबादतिही, और युसव्विरुकुम भी पढ़ा गया है और तुसव्विरुकुम भी पढ़ा गया है। इसको तुसव्विरुकुम भी पढ़ा है या तसव्वरकुम बाब तफ़ाउल से भी इसको पढ़ा गया है। मतलब इसका यह है कि सव्वरकुम लिनफ्सिही व इबादतिही, रब्बुल आलमीन ने आपकी सूरतें बनाई अपने लिए और अपनी इबादत के लिए। यानी रब्बुल आलमीन ने इंसान को अपनी ज़ात के लिए और अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जैसे वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून में है। आगे आता है, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इज़ ला यअलमु गैरुहु जुमलत मा यअलमुहु वला यक़दिरु अला मिस्लि मा यफ़अलुहु। यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मतलब ये है कि ना अल्लाह की तरह इल्म किसी के पास मौजूद है और ना अल्लाह की तरह कुदरत किसी के पास मौजूद है। यानी ना अल्लाह की तरह कोई काम कर सकता है और ना अल्लाह की तरह किसी के पास इल्म मौजूद है। इसी के ये कहते हैं कि हाजत रवा, मुश्किल कुशा, कारसाज व दस्तगीर और अल्लामुल ग़ुयूब ये रब्बुल आलमीन की ज़ात है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का ये मतलब है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद कहते हैं हाजत रवा, मुश्किल कुशा, कारसाज व दस्तगीर, और इसी तरह अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, यानी उसकी तरह इल्म भी किसी के पास नहीं। तो फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस वजह से अल्लाह की तरह कोई माबूद इसलिए नहीं है कि ला यअलमु गैरुहु जुमलत मा यअलमुहु, इसलिए कि जो चीज़ें रब्बुल आलमीन जानते हैं अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जो इल्म अल्लाह के पास है अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। वला यक़दिरु अला मिस्लि मा यफ़अलुहु, और जो काम रब्बुल आलमीन कर सकते हैं और जिस तरह कर सकते हैं उस तरह कोई कर नहीं सकता, इसलिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا پھر وہ اس طرح کام کر سکتا جس طرح اللہ کرتے ہیں، یا اس طرح علم اس کے پاس ہوتا۔ تو جن لوگوں کے پاس یا جن چیزوں کے پاس اللہ سے کم علم ہے اور کم قدرت ہے، تو معبود تو اسی کو مانا جائے گا، سجدہ تو اسی کو کیا جائے گا جس کا علم سب سے وسیع ہو، جس کی طرح علم کسی کے پاس نہ ہو اور اس کی طرح کی قدرت کسی کے پاس نہ ہو۔ اس لیے اللہ معبود ہے، اس لیے کہ اس کی طرح نہ علم کسی کے پاس موجود ہے اور نہ اس کی طرح کی قدرت کسی کے پاس موجود ہے۔ العزیز الحکیم، رب العالمین غالب بھی ہے اور حکمت والے بھی ہے۔ اشارۃ الی کمال قدرتہ و تناہی حکمتہ، عزیز الحکیم سے اشارہ ہے رب العالمین کے قدرت کے کامل ہونے کی طرف اور اس کے حکمت کا انتہا کو پہنچنے کی طرف، یعنی غالب ہے کہ وہ اس کی قدرت کامل ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کی حکمت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ وقبل هذا حجت علی من زعم ان عیسیٰ کان ربا، یہ دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہے یا عیسیٰ علیہ السلام رب تھے۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں، یہ آیت ان کے خلاف دلیل ہے اور حجت ہے، اس لیے کہ فإن وفد نجران لما حاجوا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبیلہ نجران کا ایک وفد، ایک گروہ، ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی مناظرے کے لیے، حاجوا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام سے اس مسئلے میں بحث کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور رب ہے۔ تو جب اس مسئلے میں نبی علیہ السلام سے بحث کرنے لگے نجران کا وفد، تو نزلت السورۃ من اولہا الی نیف و ثمانین آیۃ تقریرا لما احتج بہ علیہم وعجاب عن شبہہم، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی شروع سے لے کر 80 یا 80 سے زائد آیات تک اس صورت کا جو حصہ ہے وہ نازل ہوا۔ یعنی جب نجران کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بحث کی اور حجت بازی شروع کی عیسیٰ علیہ السلام کے رب ہونے پر، تو اس وقت یہ صورت شروع سے لے کر 80 سے زائد کچھ آیات تک نازل ہوئی۔ اور ان آیات میں رب العالمین نے نبی علیہ السلام نصارہ کے جو دلائل تھے، یا نبی علیہ السلام نے عیسائیوں کو جو دلائل دیے ان کی تائید کی ہے، اور جو شکوک و شبہات انہوں نے پیش کیے تھے عیسائیوں نے، اس کا جواب دیا ہے ان آیات میں رب العالمین نے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک جو ہے یہ آیت، یہ بھی ایک دلیل ہے ان کے خلاف، اس لیے آگے ذکر کریں گے کہ ان کے خلاف دلیل کس طرح ہے کہ تصویریں رب العالمین ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں، تو اللہ تصویر بناتے ہیں، اور جو تصویر بناتا ہے وہ والد نہیں ہوتا۔ یہ آگے پوری بحث آ جائے گی کہ کس طرح دلیل ہے۔ بہرحال یہاں اگر ہم ذکر کریں گے تو یہ وقت سے پہلے بات ہو جائے گی، اس لیے وہاں پر تفصیل سے آ جائے گا، اس لیے وہیں پر ہم تفسیر کریں گے اس کی۔ اگلی آیت ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، رب العالمین نے آپ پر کتاب نازل کی، ان میں سے بعض آیات محکم ہے۔ محکم کن آیات کو کہتے ہیں، اس بات کو بھی غور سے سنیے، اس لیے کہ پیپر میں بعض اوقات یہ بھی آ جاتا ہے کہ آیات محکمات سے کیا مراد ہے۔ علامہ بیضاوی کے ہاں تو فرماتے ہیں آیات محکمات سے مراد احکم عبارتها بیان حفظت من الاحمال من الاختصار والاحتمال، فرماتے ہیں محکم آیات سے مراد وہ آیات ہے کہ جن کی عبارت کو رب العالمین نے پختہ کر دیا ہے، اور اب ان میں اختصار اور احتمال کی گنجائش نہیں ہے، یعنی نہ اس کے مزید تعویل ہو سکتی ہے اس آیت کی، اور
نہ اس آیت میں کوئی کمی واقع ہو سکتی. اس آیت میں جو حکم ہے وہی ہے، اس میں زیادتی یا کمی کی گنجائش نہیں ہے. ان آیات کو آیات محکمات کہتے ہیں. تو آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہے جن کی عبارت رب العالمین نے مضبوط کر دیا ہے اس طور پر کہ اب اس میں اختصار اور احتمال کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں. ہن ام الکتاب، یہ محکم آیات جو ہے قرآن مجید میں یہی اصل کتاب ہے. یہ آیات ہی اصل کتاب ہے. قرآن مجید میں اصل یہی آیات ہے. وہ اخر متشابہات، دوسری آیات جو ہے وہ متشابہات ہے. متشابہات وہ ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا. ہمارے ہاں اس کا علم اللہ کو ہی معلوم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن علامہ بیضاوی کیونکہ شافی المسلک ہے تو وہ اپنے طور پر اس کی تفصیل کریں گے آگے. بہرحال یہی اصل کتاب ہے، یعنی جس میں اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، مختلف مسائل بیان کیے ہیں محکم آیات میں. تو اس نے فرمایا یہی ام الکتاب ہے. ام الکتاب سے مراد اصلہ، یعنی کتاب کی اصل، قرآن مجید کی اصل یہی آیات ہے. یرد الیہا غیرہا والقیاس امہات. یرد الیہا غیرہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرعی امور میں کسی مسئلے کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو ان کو ان آیات کی کسوٹی پر رکھا جائے گا. اگر وہ ان آیات پر پورے اترتے ہیں وہ مسائل وغیرہ تو درست ہے، وگرنہ وہ مسائل درست نہیں ہوں گے. تو امہات الکتاب سے اصل کتاب ہے. تمام شرعی مسائل کو انہی سے نکالا جائے گا اور اسی کی طرف مسائل اگر پیش آئے تو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. اگر اس پر وہ درست اترتے ہیں تو وہ مسائل ٹھیک ہے، وگرنہ ٹھیک نہیں ہوں گے. والقیاس امہات فافرد علی تعبیل کل واحدۃ وعلی ان الکل بمنزلۃ آیۃ واحدہ. فرماتے ہیں اصل میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہن امہات الکتاب ہونا چاہیے تھا، ام الکتاب نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہن جمع کی ضمیر ہے. ہن وہ تمام آیات کتاب کی اصلیں ہیں، اصل نہیں ہے، کیونکہ اصل تو ایک کو کہتے ہیں. وہ ساری آیات کتاب کی اصلیں ہیں، بنیادیں ہیں. تو امہات ہونا چاہیے تھا قیاس کے تقاضے کے مطابق، کیونکہ ہن ضمیر جمع کی ہے تو اس کا جو مبتدا ہے، خبر ہے اس کی، وہ بھی جمع ہونی چاہیے تھی. لیکن رب العالمین نے امہ مفرد ذکر کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ والقیاس امہات، قیاس تو یہ تھا کہ امہات ہونا چاہیے تھا. فافردا، رب العالمین نے اس کو مفرد ذکر کیا ہے. علی تعبیل کل واحدۃ، اس تعبیل پر کہ ہر آیت، واحد اس لیے ذکر کیا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ تمام آیات کتاب کی اصل نہیں بلکہ امہات الکتاب میں سے ہر ایک آیت قرآن مجید کی اصل ہے اور بنیاد ہے. یا او علی ان الکل بمنزلۃ آیۃ واحدہ، یا یہ مطلب ہے کہ یہ تمام آیات بمنزلہ ایک آیت کے ہیں گویا کہ، اس لیے واحد ذکر کیا. تو ان دو وجہ سے واحد کا صیغہ ذکر کیا کہ یہ تمام آیات میں سے ہر آیت بنیاد ہے قرآن کی. اور یا یہ ہے کہ یہ ان تمام آیتوں کو ایسا سمجھو گویا کہ ایک ہی آیت ہے، اس لیے امہ کا لفظ ذکر کیا کہ رب العالمین کے لیے ساری آیتیں برابر ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری قسم کی جو آیات ہے وہ متشابہات ہے. متشابہات علامہ بیضاوی کے ہاں کیا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں. متشابہات فرماتے ہیں محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال او مخالفت ظاہر الا بالفحص والنظر ليظهر ما فيها فضل العلماء ويزداد حرصهم على ان يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقفة عليها استنباط المراد بها فينالوا بها وبعتاب القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات.
فرماتے ہیں متشابہات سے وہ آیات مراد ہے کہ جن میں احتمالات ہو، کہ جن کا مقصود واضح نہ ہو اجمال اور ظاہر کی مخالفت کی وجہ سے، یعنی وہ آیتیں یا تو مجمل ہو یا ظاہر کی مخالف ہو، مگر تلاش اور غور و فکر کے ساتھ تلاش اور غور و فکر کر کے اس کے معنی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے اور یہ تلاش اور غور و فکر علماء ہی کرتے ہیں، اس لیے متشابہات سے علماء کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور ان کی حرص زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو سمجھنے میں جو محنت اور وہ کوشش کرتے ہیں اس سے ان کو علم کی پیاس مزید لگتی ہے اور وہ مزید علم میں منہمک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان علوم کو حاصل کرنے کے سلسلے پر بھی وہ زور دیتے ہیں جن علوم پر ان آیات کا سمجھنا موقوف ہے، اور اسی طرح ان آیات سے مسائل نکالنا جن علوم پر موقوف ہے وہ علوم بھی علماء سیکھتے ہیں، اور وہ علوم اس لیے سیکھتے ہیں کہ تاکہ ان آیات کو حاصل کرے اور اس کی مراد یعنی اصل مطالب کو پالے، اور اپنی طبیعتوں کو متشابہ آیات کے معنی کے سلسلے میں تھکا کر اور ان کے درمیان اور محکم آیات کے درمیان موافقت کر کے یہ علماء بلند درجے کو پالے۔ یہ وجہ ہے متشابہ آیات کی۔ تو متشابہ آیات علامہ بیضاوی کے ہاں وہ ہے جن میں احتمالات ہے، جن کا مقصود واضح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یا تو وہ مجمل ہے یا وہ ظاہر کے مخالف ہے، یعنی ظاہر میں جو بات ان سے سمجھ میں آتی ہے وہ مراد نہیں ہے، وہ شریعت کے ظاہر کے مخالف ہے وہ آیات۔ اب یہ متشابہ آیات رب العالمین نے نازل کیوں کی ہے، واضح طور پر کیوں نازل نہیں کی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے عوام، ایک ہے علماء۔ تو عوام تو عام آیت کو بھی سمجھ لیتے ہیں لیکن متشابہ آیات کو عوام نہیں سمجھ سکتی، اس لیے جب متشابہ آیات جو ہے اس میں غور و فکر کر کے ہی معنی سمجھ میں آتا ہے، تو جب اس میں غور و فکر کریں گے تو وہ علماء ہی ہوں گے، اور پھر جب علماء غور و فکر کریں گے اور اس کے معنی کو حاصل کریں گے تو اس سے علماء کی فضیلت عام لوگوں پر ظاہر ہوگی۔ اسی طرح جب علماء اس میں غور و فکر کریں گے اور محنت کریں گے تو علماء کا جو علم کی پیاس ہے وہ اور زیادہ ہوگی، وہ اور زیادہ علم کی طرف راغب ہوں گے۔ اور اسی طرح متشابہ آیات کو بغیر علوم کے سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے، اس کے لیے علوم کا سمجھنا ضروری ہے، فنون کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے علماء کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ علماء ان آیات کو سمجھنے کے لیے مختلف علوم سیکھیں گے، اور اسی طرح ان آیات سے مسائل نکالنے پر جب نکالے جائیں گے تو یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، اس میں علماء اپنے آپ کو تھکائیں گے اور تھکاوٹ کے بعد پھر متشابہ اور محکم آیات میں وہ تطبیق پیدا کریں گے، موافقت پیدا کریں گے اور اس سے مسائل نکالیں گے، اور جب ان تمام مراحل سے علماء گزر کر متشابہ آیات سے مسائل نکالیں گے تو ان مسائل نکالنے کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہوگا عام لوگوں پر۔ تو یہ مقصد ہے متشابہ آیات کا، اور متشابہ آیات اس کو کہتے ہیں جن میں احتمالات ہو اور مقصود واضح نہ ہو، اجمال کی وجہ سے یا شریعت کے ظاہر کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو اگر یہ سوال آ جائے کہ متشابہ آیات سے کیا مراد ہے تو اس کا لکھنا یہ ہے کہ وہ ایسے آیات مراد ہے جن میں احتمالات ہو، جن کا مقصود واضح نہ ہو، اجمال کی وجہ سے یا ظاہر کی مخالفت کی وجہ سے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى أَلِف لام را کتاب احکمت آیاتہ فمعناہ انہا حفظت من فساد المعنى ورکاکت اللفظ وأخر وقوله کتابا متشابها فمعناه أن يشبه بعضه بعضا في صحة المعنى وجزالة اللفظ۔ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر بھی رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات کو ہم نے محکم بنایا ہے۔ ثم فصلت آیاتہ، پھر ان کو جدا جدا ہم نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ احکمت آیاتہ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں فساد معنی اور رکاکت لفظی سے محفوظ کیا گیا ہے، یعنی بگاڑ
اور گھٹیا پن سے قرآن مجید کی آیات کو محفوظ کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو فساد معنی سے بھی اور گھٹیا الفاظ سے بھی محفوظ کیا گیا، یعنی اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جو بازاری ہو۔ تو احکمت آیات کا یہ بھی مطلب ہے، کتاب احکمت آیاتہ، تو یہ دوسرا مطلب بیان کیا دوسرے مقام پر متشابہ آیات سے۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ اس میں احتمالات ہیں اور مقصود واضح نہیں ہے، اور اجمال کی وجہ سے یا ظاہر کی مخالفت کی وجہ سے، اور دوسرے مقام پر جو الف لام را کتاب احکمت آیات بیان کیا، فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں معنی فاسد نہیں ہے اور بازاری الفاظ نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ کتاب متشابہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو متشابہ ہے، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ متشابہ سے مراد یہ متشابہ نہیں ہے جو ہم نے یہاں پر بیان کیا، بلکہ وہاں پر متشابہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا قرآن ہے کہ اس کی بعض آیات سے ملتی ہے معنی کے لحاظ سے اور الفاظ کے اعتبار سے، یعنی قرآن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں اور معنی بھی بعض اوقات ملتا جلتا ہے کہ ایک واقعہ ایک جگہ بیان ہوا، وہی واقعہ دوسری جگہ بیان ہوا، لیکن ایک جگہ رب العالمین کا مقصد اور ہوتا ہے، دوسری جگہ اور ہوتا ہے، ایک جگہ بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، دوسری جگہ بھی حکم ہے، تو موقع مناسبت سے حکم دیے جاتے ہیں۔ تو جو وہاں پر ذکر ہے کتاب و متشابہن سے، یعنی یہاں پر آیات محکمات ذکر کیے گئے ہیں اور آیات متشابہات سورہ آل عمران میں، تو اس کا تو مطلب مصنف نے بیان کر دیا، لیکن کتاب محکمت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کتاب محکمت سے مراد یہ آیات محکمات نہیں ہے، کتاب محکمت ہے۔ فرماتے ہیں کتاب محکمت سے مراد یہ ہے کہ اس کے الفاظ، اس کتاب میں جو معنی ہے الفاظ کا اس میں فساد نہیں ہے اور بازاری الفاظ موجود نہیں ہے، اور کتاب متشابہ سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہے، بعض حصہ دوسرے حصے سے مشابہت رکھتا ہے معنی کے لحاظ سے اور الفاظ کے لحاظ سے۔ وہ اخر متشابہات میں جو لفظ اخر ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اخر جمع اخرى، کہ یہ جو اخر ہے یہ اخرى کی جمع ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُنْصَرِفْ لِأَنَّهُ وَصْفٌ مَعْدُولٌ عَنِ الْآخَرِ وَلَا يَلْزِمُ مِنْهُ مَعْرِفَتُهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يُعْرَفْ وَلَمْ يُعْرَفْ لَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعُرْفِ أو آخر من۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اخرى، یہ اخر جو ہے یہ اخرى کی جمع ہے، اخرى کہتے ہیں دوسرے کو، یعنی دوسری جو آیات ہے، اور یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف اس لفظ کو کہتے ہیں جس پر تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا، زیر نہیں آ سکتی، اور غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے اس میں فرماتے ہیں کہ یہ وصف معدول ہے، 2 اسباب اس میں پائے جا رہے ہیں۔ غیر منصرف اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں 9 اسباب، غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 وصف پائے جائے، تو اس میں 2 وصف ہے، ایک تو یہ وصف ہے یعنی صفت کا صیغہ ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ عدل ہے، یعنی یہ معدول ہو کر آیا ہے الاخر سے، یہ آخر سے معدول ہو کر آیا ہے، اس وجہ سے اس میں عدل اور وصف 2 چیزیں ہیں، 2 وصف ہے، اس لیے غیر منصرف ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کو معرفہ لانا ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ الاخرى کہا جائے یا الاخر کہا جائے، اس لیے کہ اس کا معرفہ لانا لازم نہیں ہے، اس کو نکیرہ بھی لا سکتے ہیں، جیسے یہاں پر رب العالمین نے نکیرہ ذکر کیا ہے کہ اخر متشابہہ۔ معرفہ لانا ضروری تو نہیں ہے، لیکن قیاس کا تقاضا یہ تھا یہاں پر کہ اسے معرفہ لایا جاتا، لیکن اسے معرفہ نہیں لایا گیا کیونکہ یہ معروف معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی مشہور ہے، اس لیے یہاں پر معرفہ نہیں لایا گیا۔ معرفہ کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں پر معنی معروف نہ ہو، یا یہ آخر من سے معدول ہے، یا تو یہ اخر سے معدول ہے، یا آخر من سے معدول ہے، آخر من 2 لفظوں کو ملا کر اخرى بنایا ہے، تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ عُدُولٌ عَنِ الْحَقِّ كَالْمُبْتَدِعَةِ،
وَأُخَرُ متشابہات، دوسرے آیات متشابہات ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کجی جن لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، سمراد وہ لوگ ہیں عدولن عن الحق، کے جو حق سے اعراض کرتے ہیں، حق کی طرف نہیں آتے، کالمبتدعہ، جیسے بدعتی لوگ اپنے طریقے بناتے ہیں نئے نئے، اور جو حق راستہ ہے قرآن اور حدیث کو اس کی طرف نہیں آتے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ لوگ اس بات کی پیروی کرتے ہیں جو اس میں سے متشابہ ہیں، یعنی جو لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو محکم قرآن مجید کے واضح احکام ہیں ان کی طرف نہیں جاتے، جو احکام سمجھ ہی نہیں آ سکتے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس سے الگ الگ چیزیں وہ نکالتے ہیں، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا بھی اسی طرح جسم ہے، ہاتھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس سے ان کا فرماتے ہیں فَيَتَلَقُّونَ بِظَاهِرِ أَوْ بِتَأْوِيلٍ بَاطِنٍ، یعنی وہ لوگ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ فَيَتَلَقُّونَ بِظَاهِرِ، یا تو متشابہ آیات کا ظاہری معنی وہ مراد لیتے ہیں یا ان آیات میں وہ باطل تعویل کرتے ہیں اور غلط معنی مراد لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ اب ان لوگوں کا کیا مقصد ہوتا ہے جن کے دل میں کجی ہوتی ہے اور متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابتغاء الفتنہ، یہ لوگ فتنہ پسند ہوتے ہیں، فتنہ تلاش کرتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ کا مطلب یہ ہے کہ طلب ان یفتن الناس عن دینہم التشکیک والتلبیس ومناقضۃ الحکم محکم بالمتشابہ۔ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ متشابہ کے پیچھے اس لیے پڑتے ہیں کہ دینداروں کو دین میں شکوک پیدا کر دے اور ان کے دین کو گڑبڑ کر دے، اور آیات متشابہات اور محکم آیات میں مخالفت پیدا کر کے لوگوں میں فتنہ بپا کرے، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے، یہ مقصود ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو محکم آیات میں یہ ہے اور متشابہ آیات میں یہ ہے، دونوں میں یہ مخالفت ہے، یہ فرق ہے۔ حالانکہ متشابہ آیات کو محکم آیات کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، جو محکم آیات ہے اس پر ایمان لائیں گے، جو متشابہ آیات ہے اس کا تو معنی سمجھ بھی نہیں آ سکتا، احناف کے نزدیک تو اس کے معنی کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کے پیچھے پڑنا جائز ہی نہیں۔ وابتغاء تأویل، اور یہ فتنہ پسند لوگ اس کی تفسیر تلاش کرتے ہیں، اس کے تفسیر کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وطلب ان يؤولونه على ما يشتهونه ويجعل ان يكون الداعي الى اتباع مجموع الطلبتين او كل واحدة منهما على التعاقب، والاول يناسب المعاند والثاني يلائم الجاهل۔ فرماتے ہیں کہ یہ ان آیات کی تفسیر سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ ان آیات کی اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق تفسیر کرے، اور دوسرا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کی اتباع کی دعوت دی جائے، یعنی لوگوں کو اس کی غلط تفسیر کر کے اپنے خواہش کے مطابق، اور پھر لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا جائے کہ وہ اس ہماری تفسیر پر عمل کرے، اس سے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو مجموعۃ الطلبتین، یہ لوگ دونوں چیزیں تلاش کرتے ہیں متشابہ آیات سے۔ دونوں چیزوں سے مراد ایک فتنہ، لوگوں میں فتنہ پھیل جائے، اور دوسرا اس کی غلط تفسیر کر کے تاکہ لوگ اس غلط تفسیر کی طرف آئے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان لوگوں کی مراد ہوتی ہے جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، اسلام کی دشمنی ہوتی ہے، تو وہ متشابہ آیات سے یہ دو مقصد حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ایک فتنہ بپا کرتے ہیں
اور دوسرا اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ او کل واحدۃ منہما علی التعاقب، یا ہر ایک مراد وہ اس سے پاتے ہیں لیکن یکے بعد دیگرے، پہلے اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور پھر لوگوں میں اس کو پھیلاتے ہیں اور فتنہ بپا کرتے ہیں۔ والاول یناسب المعاند، اور یا یہ ہے کہ لوگوں کے مختلف گروہ ہیں، ایک گروہ اس سے فتنہ پیدا کرتا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اس کی غلط تفسیر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جو فتنہ پیدا کرتے ہیں متشابہ آیات سے، فرماتے ہیں یہ پہلی جو بات ہے یہ یناسب المعاند، یہ معاند اور ہٹ درم اور ضدی آدمی کے لیے ہے، کہ جو ضدی آدمی ہوتا ہے اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فتنہ پسند ہوتا ہے، لیکن اس نے فتنہ بپا کرنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو ضدی اور ہٹ درم لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کی ان آیات سے فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور والثانی یلائم الجاہل، اور جو دوسرا کام ہے وہ جاہل کے مناسب ہے، کہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کے ان آیات سے کیا کرتے ہیں کہ اس آیات کی تفسیر اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، جو اکثر غلط ثابت ہو جاتی۔ وما يعلم تأویلہ الذی یجب ان یجمل علیہ الا اللہ والراسخون فی العلم، فرماتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر نہیں جانتا کوئی، کن آیات کی؟ جن آیات کو اللہ نے مجمل رکھا ہے، مختصر، اختصار اور مغلق رکھا ہے، مجمل رکھا ہے، اس کی تفسیر اللہ نے نہیں کی، ان آیات کی تفسیر کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ ہی صرف اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ حناف کے نزدیک یہ ہے، ہمارے نزدیک یہی معنی ہے اس آیت کا۔ لیکن علامہ بیضاوی رحمہ اللہ چونکہ شافعی المسلک ہے تو وہ فرماتے ہیں اللہ بھی جانتے ہیں، والراسخون فی العلم، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ ای الذین ثبتوا وتمکنوا فیہ، یعنی جو لوگ علم میں ثابت قدم ہیں اور پختہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ ومن وقف علیہ الا اللہ فسر المتشابہ بما استأثر اللہ بعلمہ کمدت بقاء الدنیا ووقت قیام الساعہ وخواص الاعداد کعدد الزبانیہ۔ فرماتے ہیں ومن وقف الا علی اللہ، جن لوگوں نے الا علی اللہ پر وقف کیا ہے کہ اس کی تفسیر نہیں جانتا مگر اللہ، اس کی تفسیر کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتے ہیں، تو جن لوگوں نے یہاں پر وقف کیا اس آیات میں، ان کا مطلب یہ ہے وہ تفسیر کرتے ہیں متشابہ آیات کی ان چیزوں کے ساتھ جن چیزوں پر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے اور اپنے علم میں رکھے ہیں، جیسے کہ دنیا کب تک باقی رہے گی، قیامت کب قائم ہوگی، اور مختلف خاص چیزوں کے عادات کیا ہے، جیسے کہ جہنم کے داروغے کتنے ہیں، یا اس سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کا ظاہر جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ ان لوگوں کی ہاں یہ مراد ہے متشابہ سے، یا یہ مراد ہے کہ جس کے بارے میں نص صریح نے دلالت کر دی ہو مگر اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ اصل سے کیا مراد ہے، یعنی اصل میں اس سے مراد کیا ہے، یعنی قرآن نے وہ چیز بیان تو کی لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب قرآن نے اس کا ذکر کیا لیکن مراد اس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا۔ تو جو لوگ الا علی اللہ پر وقف کرتے ہیں یعنی احناف ہوتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیزیں مراد متشابہ سے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ نے کسی کو بتائی بھی نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پنڈلی، جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہو گئے، اس سے کیا مراد اللہ کی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس سے اللہ کی جو بھی مراد ہے بے شک ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ نازل کیا، اللہ کی جو مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی مخلوق کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ جو چیز اس کو سمجھ بھی نہ آئے لیکن اللہ نے بیان کی ہو تو کہے کہ ہمیں اللہ نے اس کا علم نہیں دیا، ہمیں معلوم تو نہیں ہے
لیکن اللہ کی جو مراد ہے ہم اس مراد پر ایمان رکھتے ہیں، کہ سمجھ آئے یا نہ آئے اس پر ایمان رکھنا، یہی خالق کے کلام کی صفت ہونی چاہیے، اور مخلوق کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ خالق کی ہر بات کو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے اس کو مانے، کیونکہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ تو انسان بچے کی بھی مانتا ہے، جب اس کو اچھی لگے کہ بچہ ٹھیک بات کر رہا ہے تو وہ تو بچے کی بھی مانتا ہے، تو پھر خالق اور بچے میں اور عام لوگوں میں کیا فرق رہے گا؟ خالق تو ہے ہی وہ کہ جس کی بات سمجھ آئے یا نہ آئے اس پر ایمان لائے۔ تو احناف کے نزدیک یعنی جو لوگ الا علی اللہ پر وقف کرتے ہیں، تو صاحب بیضاوی فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک یا تو اس سے مراد خاص چیزیں جیسے قیامت کا علم، دنیا کب تک باقی رہے گی، یا جہنم کے داروغے وغیرہ اس سے وہ کتنے ہیں، یہ چیزیں مراد ہے متشابہ سے، یا وہ آیات مراد ہے کہ جو اللہ نے ذکر تو کی ہے قرآن میں لیکن اس کی مراد نہیں بتائی، جیسے ید اللہ اور استویٰ علی العرش وغیرہ۔ یقولون آمنا بہ، لیکن علامہ بیضاوی شفافے کے ہاں یہ مراد نہیں، شفافے کے پیچھے گزر چکا کہ وہ آیات مراد ہے جن میں احتمالات ہے اور جن کا مقصود واضح نہیں، اور غور و فکر کر کے اس کے معنی کو سمجھا جا سکتا ہے، تو علامہ بیضاوی کے ہاں وہ مراد ہے جو شفافے کے نزدیک مراد۔ آگے آیت کا حصہ ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی راسخین فی العلم کہتے ہیں جن لوگوں کو، جو لوگ علم میں پختہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم تو نہیں ہے کہ اللہ کی سے کیا مراد ہے، لیکن جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرماتے استثناف موضح لحال الراسخین او حال منہم او خبر ان جعلتہ مبتدیا، فرماتے ہیں کہ آمنا بہ یہ نیا جملہ ہے، یہ راسخون فی العلم کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی ان کا حال بیان کر رہا ہے کہ راسخین فی العلم کیا کہتے ہیں متشابہ آیات کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اور یا یہ جملہ یقولون آمنا بہ راسخون سے حال بن رہا ہے، اور راسخون ذو الحال ہے، یعنی راسخین فی العلم اس حال میں ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ نحوی بحث کر رہے ہیں یقولون آمنا بہ کے متعلق، فرماتے ہیں یا یہ خبر ہے، اگر آپ والراسخون فی العلم کو مبتدا بنا دیں تو پھر یقولون آمنا بہ اس کی خبر ہے۔ کل من عند ربنا، راسخین فی العلم کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، یعنی کل من المتشابہ والمحکم من عندی، جو بھی آیات ہے چاہے متشابہ ہے یا محکم ہے یہ ہماری رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ان آیات سے مگر عقل والے۔ مدح للراسخین بجودۃ الذہن وحسن النظر واشارۃ الی ما استعدوا بہ للاہتداء الی تاویلہ، فرماتے ہیں کہ یہاں سے راسخین فی العلم کی عمدہ ذہن اور حسن نظر کی تعریف ہے، اور ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جن کے ذریعے وہ ان آیات کی تفسیر کی طرف راہ پاتے ہیں، اور وہ چیز جس کے ذریعے سے وہ ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے بہو تجرد العقل عن الحواش الحس، فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں وہ عقل کا حسیات کے پردوں سے پاک ہونا ہے، کہ ان کی عقل حسیات سے پاک ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ متشابہ آیات کی آسانی سے تفسیر کر جاتے ہیں اور اس کی تفسیر اور مراد کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ واتصال الآیت بما قبلها من حیث انها فی تصویر الروح بالعلم وتزیینہ وما قبلها فی تصویر الجسد وتصفیتہ، فرماتے ہیں کہ اس آیت کا اپنے سے پہلی والی آیت سے تعلق اور ربط یہ ہے کہ اس آیت میں روح کے علم کے ذریعے صورت گری اور اس کی آرائش اور زیبائش کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ روح کو علم کے ساتھ مزین کرو اور روح کو عمدہ صورت دو علم کے ذریعے، اور علم سے اپنی روح کو کی آرائش اور زیبائش کرو۔ اور پہلی والی آیت میں جسم کی صورت گری اور جسم کی تشکیل
اور اس کی درستگی کا ذکر تھا کہ اللہ تمہاری صورتیں ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، اس کا ذکر تھا۔ اور اس آیت میں علم کا ذکر ہے کہ پھر جس طرح اللہ نے تمہارے جسم کو تشکیل دی ہے، اسی طرح تمہاری روح کو تشکیل دینے کے لیے علم کو پیدا کیا تاکہ اس علم کے ذریعے تم اپنی روح کو تشکیل دو۔ تو یہ ربط ہے پہلی والی آیت کا اس سے۔ او انہا جواب عن تثبت النصارى بنحو قوله تعالی کلمته القاها الى مریم وروح منه كما انه جواب قولهم لا اب له غیر اللہ فتعین ان يكون هو ابا له بانه مصور الاجنہ كيف يشاء فيصور من نطفة اب ومن غيرها وبانه صوره في الرحم والمصور لا يكون اب المصور۔ یا تو اس آیت کا یہ ربط ہے جو بیان کیا، اور یا یصورکم فی الارحام والی آیات جو ہے یہ عیسائیوں کی ہٹ درمی اور نصارہ کی ہٹ درمی اور غلط نظریے کا جواب ہے۔ ان کا غلط نظریہ یہ تھا کہ کلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اللہ کی روح ہے یعنی ان کے بیٹے ہیں۔ تو اس کا جواب رب العالمین نے اس آیت میں دیا، اور وہ یہ ہے کہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ خدا نے خود فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف ڈالا، پھر خدا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہوا اور مریم اس کی ماں ہوئی۔ تو ان کی اس ہٹ درمی کا جواب ہے یصورکم فی الارحام والی آیت، اور اسی طرح ان کے اس قول کا بھی جواب ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں ہے۔ تو ان دونوں باتوں کا جواب رب العالمین نے اس آیت میں دیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں انسان کی صورت بناتا ہے، بچے کی صورت بناتا ہے باپ کے نطفے سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو صرف رحم مادر میں تصویر بناتا ہے، اور جو تصویر بناتا ہے وہ تصویر کا باپ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی مریم علیہ السلام کے پیٹ میں، اور اس طرح باقیوں انسانوں کو بھی بنائی۔ تو اس کو رب العالمین نے اپنے کلمے سے تعبیر کیا، اپنی روح سے تعبیر کیا کہ یہ میرا حکم ہے جو میں نے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کو کیا اور ان کے رحم کو کیا، اور پھر اس میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی۔ تو تصویر بنانے سے تصویر بنانے والا تصویر کا باپ نہیں ہوتا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ماں کے پیٹ میں بنانے سے رب العالمین ان کا باپ نہیں ہے۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے تو پھر تو تمام انسانیت کی تصویر رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں بنائی ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بنائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین